رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا محمد أفضل الصلوات وعدد معلوماتك. A very warm welcome to you all. आप सभी का मैं आप सभी को खुश आमदीद करती हूँ आज के हमारे अक़ीदे के सेकंड सेशन में। इंशाअल्लाह आज हम जहाँ से हमने लीव किया था लास्ट वीक वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे इंशाअल्लाह। तो जैसे कि मैंने बताया कि हम अक़ीदा क्यों सीखना चाहते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हम सबके लिए जानना कि अक़ीदा क्या है और अक़ीदे की क्यों ज़रूरत है। इसी चीज़ों पे हमने लास्ट वीक लास्ट संडे हमने इस पे डिस्कस किया था कि अक़ीदा किसे कहते हैं और अक़ीदा हमें क्यों सीखना चाहिए। आज हम इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन के बारे में सीखेंगे और बहुत सारी चीज़ें देखेंगे कि इसको कैसे ब्रॉडली क्लासिफाई किया गया है और हम और भी इसमें क्या सीख सकते हैं। तो जैसे मैंने स्टॉप किया था वहीं से मैं दोबारा स्टार्ट करना चाहूँगी कि हम जब अक़ीदे की बात करते हैं तो अक़ीदा इज़ बेसिकली बिलीव, यानी कि बिलीव हमारी सही होनी चाहिए। हमारा अक़ीदा जब तक सही नहीं होगा तब तक हम कोई भी अमल कर लें वो काबिल क़बूल नहीं हो सकता जब तक कि हमारा अक़ीदा सही ना हो। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारे ईमान का हिस्सा है वो है ईमान मुफ़स्सल और ईमान मुजमल। तो आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर वल क़दरि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बअसी बअदल मौत, यानी कि मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह की ज़ात पर, अल्लाह के भेजे हुए पैगंबरों पर, किताबों पर, फ़रिश्तों पर, द लास्ट डे ऑफ जजमेंट पर यानी कि आखिरत पर, और हर अच्छी और बुरी जो डेस्टिनी है जिसको हम डेस्टिनी कहते हैं, यानी कि आपके साथ शर हो या खैर हो, जो भी आपके साथ पेश आने वाले मामलात हैं ये अल्लाह ने डिसाइड किया है। ये अल्लाह की तरफ से आपके साथ कोई अच्छा काम हो या आपके साथ कोई ऐसी चीज़ हो जो आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, इन सभी चीज़ों पर हमें ईमान रखना ज़रूरी है कि ये सभी चीज़ें बिलजानिब अल्लाह के हैं। ऐसे ही ईमान का दूसरा हिस्सा है ईमान मुजमल। आमन्तु बिल्लाहि कमा हुआ बिअस्माइहि व सिफ़ातिहि व क़बिलतु जमीअ अहकामिहि इक़रारुम बिल लिसानी व तस्दीक़ुम बिल क़ल्ब, यानी कि मैं अल्लाह की ज़ात पर इस तरीक़े से यकीन करती हूँ जैसा कि अल्लाह के अस्माउल हुस्ना यानी कि सिर्फ नाम, अल्लाह के जो प्यारे नाम हैं और सिफ़ात हैं इन पर मैं यकीन करती हूँ, और अल्लाह ने जो हमें जो भी चीज़ों को करने के लिए कहा है, हुक्म दिया है, यू बिलीव इन हिज कमांडमेंट्स, और आप इसको आपके दिल से यानी कि होल हार्टेडली आप इसको वर्बली भी एक्सेप्ट करते हैं और आपके फ्रॉम द बॉटम ऑफ योर हार्ट, नॉट जस्ट वर्बली बट फ्रॉम द बॉटम ऑफ योर हार्ट आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो आज हम आगे बढ़ते हुए डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि जब मैंने लास्ट वीक इस टॉपिक के बारे में बताया था अक़ीदे के बारे में, तो मैंने ये क्लियरली बताया था कि अक़ीदा बेसिकली वो बुनियादी चीज़ है जो कि अगर आपकी सही नहीं है तो फिर हम बेसिकली मुसलमान कहलाने के लायक नहीं हैं, क्योंकि अक़ीदा जो है आपके हर चीज़ पे डिपेंड करता है। जैसे कि अक़ीदा आपके अगर अक़ाइद सही होंगे तो फिर आपके अमाल सही होंगे, आपके अगर अमाल सही होंगे तो फिर आपका कैरेक्टर सही होगा जिससे आप अल्लाह के नज़दीक मकबूल बंदे बन सकते हैं। तो इसीलिए ये जानना ज़रूरी है कि ये जो अक़ाइद है इसके बारे में
پڑھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی اور اس کو کیسے فارمولیٹ کیا گیا تھا بیسیکلی. تو جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم باحیات تھے تب تک تو اس چیز کی ضرورت ہی نہیں پڑی کہ اس کو ایک ترتیب دیا جاتا، اس کو ایک کتابی طور میں محفوظ کیا جاتا. اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک بھی باحیات تھے صحابہ نے ان کو دیکھا، ان سے سیکھا. کوئی دو رائے نہیں تھی، کسی کو بھی کسی بھی چیز میں کوئی دو رائے نہیں تھی کہ اس چیز پر کس طریقے سے عمل کرنا چاہیے، یا جو بھی بلیفز تھے، جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھایا تھا، صحابہ میں کوئی دو رائے نہیں تھی کہ اس چیز کو ایسے کرنا چاہیے یا اس چیز کو ایسے کرنا چاہیے. تو اس سمے کوئی دو رائے نہیں تھی. تو وہاں پر جو اس زمانے کے صحابہ اکرام تھے ان میں یہ چیز کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ کسی چیز کو فارمولیٹ کرتے یا کتابی طور پہ محفوظ کرتے بیسیکلی. تو اس کی ضرورت آئی خلفائے راشدین کے زمانے میں، جہاں پہ ڈیوینٹ گروپس ایمرج ہونے لگے، جیسے خوارج اور متعظ، مشاہب، جبریہ، قادریہ، جمالیہ. تو یہ جو فرقے ہیں جن کے بارے میں نے یہاں پہ مینشن کیا ہے، یہ ابھی ایگزسٹنٹ نہیں ہے. مینس آپ کو ان کی بلیفز ابھی بھی کچھ بلیفز ہم لوگوں میں، جو ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ابھی بھی ان کی کچھ بلیفز، جیسے کہ ان کے کچھ بلیفز ایسے تھے کہ آخرت کے اوپر سے ان کا ایمان اٹھ گیا تھا، اور ان کے پاس یہ بھی جہالت آ گئی تھی اس زمانے میں کہ یہ ان چیزوں پہ بلیو کرتے تھے کہ اگر کسی سے کوئی میجر سن ہو جائے دنیا میں، جس کو ہم کبیرہ گناہ کہتے ہیں، تو پھر اس کی کوئی معافی ہی نہیں ہے، کوئی معافی ہی نہیں ہے. ایسے جاہلانہ ان کے خیالات ہو گئے تھے اس زمانے میں. تو اس زمانے کے جو بزرگ تھے، امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں، امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں سے ہے ابو منصور المطردی اور ابو الحسن العشری. انہی کے ڈسینڈنٹس اور فردر انڈائریکٹ اسٹوڈنٹ ہے امام الطحاوی، جن کی کتاب عقیدہ تحویہ میں سے ہم عقیدے کے 114 پوائنٹس ہیں جو انہوں نے ایکسپلین کیے ہیں کہ توحید اور عقائد کے بارے میں، جن کو ہم انشاءاللہ آگے چلتے ہوئے دیکھیں گے. تو آج میں سٹارٹ کرنا چاہوں گی توحید سے، لیکن دوبارہ میں عقیدے کے بارے میں کچھ چیزیں بتانا چاہوں گی، پھر ہم انشاءاللہ ڈیٹیل میں توحید کے بارے میں دیکھیں گے. تو توحید کی اہمیت کیوں بتائے گی، میں اس پر تھوڑا اور کلیریفیکیشن دینا چاہوں گی. تو جنت میں ہمیشہ کے داخلے کے لیے توحید کی ضرورت ہے. توحید یعنی کہ اللہ کو ایک ماننا، ساری عبادتوں کا بس اسی کو حقدار سمجھنا، اسی کی عبادت میں کسی کو نہ شریک ٹھہرانا. یعنی کہ ہم اللہ کی جب عبادت کر رہے ہیں تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. اگر عملوں میں کچھ کمی بھی ہے اور توحید پہ ہم رہے تو اللہ اس کے گناہ کو معاف کر سکتا ہے، بشرط یہ کہ ہمارا ایمان ہو کہ کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے. لیکن اگر ہمارے عمل اچھے رہے اور توحید نہیں رہی، یعنی کہ اللہ کے ساتھ ہم نے کسی کو شریک ٹھہرایا، تو قطعی جنت میں داخلہ نہیں مل سکتا ہمیں. تو جیسے کہ اللہ نے فرمایا کہ بے شک اللہ یہ گناہ نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اور اس کے علاوہ جسے چاہے اللہ بخش دیتا ہے، اور جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا اس نے جھوٹ گاڑا اور بڑا گناہ کا کام کیا ہے. یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 48 میں ہے، جس کا ترجمہ میں بتا رہی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور حدیث میں اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص غیر اللہ کو پکارتا ہے اور اس سے دعا کرتا ہے اور پکارا کرتا ہے، تو اگر وہ مر جائے تو وہ جہنم میں جائے گا. تو یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 4497. تو اسی لیے ہمارے لیے بہت بہت ضروری ہے کہ اگر ہم عمل
اچھے کر رہے ہیں، تو ہمارے پاس اگر توحید نہیں ہے تو ہم قطعی جنت میں نہیں جا سکتے۔ اسی لیے اللہ نے ایسے انسان کا کوئی عمل قبول نہیں فرمایا جس کے عمل اچھے ہیں لیکن جس کی توحید میں گڑبڑی ہے، تو اللہ تعالیٰ نہیں ایکسیپٹ کریں گے ہماری ڈیڈز کو۔ تو یہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس چیز کو جانیں اور سیکھیں۔ اس لیے ایسے شخص کے لیے جہنم مقرر ہے اور اس پر جنت حرام ہے، کیونکہ ایسے شخص کے پاس توحید نہیں ہے، اور توحید نہ ہونے سے اگر اس نے کوئی نیک کام بھی کیا ہے تو اللہ اسے قبول نہیں کریں گے۔ سورہ انعام میں تقریباً 18 نبیوں کے نام گنانے کے بعد اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ اللہ کی ہدایت ہی ہے جس کے ذریعے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے اس کی ہدایت کر دیتا ہے، اور اگر مان لو یہ حضرات بھی شرک کرتے تو جو کچھ یہ عمل کرتے ہیں تو وہ سب برباد ہو جاتا ہے۔ تو یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 88 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اللہ جسے چاہے اسے ہدایت دیتا ہے، لیکن ان بندوں کو ہدایت اللہ دیتا ہے کہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ تو یہ ہمارے لیے بہت فکر کرنے کی بات ہے کہ اس فتنے کے دور میں اس وقت ہمیں اپنے ایمان پہ ورک کرنا ہے۔ تو ہمیں خوف کھانا چاہیے۔ اس آیت میں اللہ نے نبیوں کے بارے میں بتایا کہ اگر یہ لوگ بھی شرک کرتے تو اللہ ان کے اعمالوں کو بھی ضائع کر دیتا، تو پھر ہم کون سی کھیت کی مولی ہے۔ تو انسان اور جن کو اللہ نے صرف عقیدہ توحید کو اپنانے اور اسے اپنی عملی زندگی میں شامل کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے جنات اور انسان کو صرف اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ یہ سورہ دہریات کی آیت نمبر 56 میں ہے۔ اور اسی پیغام کو دنیا میں بسنے والوں تک پہنچانے کے لیے اللہ نے رسولوں کو بھیجا، جیسے کہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ لوگوں کو اللہ کی طرف عبادت کی طرف وہ نبی پکارے اور اللہ کی عبادت کیا کرو اور اس کے سوا تمام معبودوں سے بچو۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کلیئرلی ہمیں بار بار آگاہ کر رہے ہیں کہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے۔ ایک دوسری جگہ اللہ نے اور زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے، تجھ سے پہلے بھی جو رسول ہم نے بھیجے اس کی طرف یہی وحی نازل فرمائی کہ میرے سوا کوئی معبود پر حق نہیں، بس تم سب میری ہی عبادت کرو۔ یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 25 میں ہے۔ ان سبھی چیزوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی ذات واحد ہے، یعنی کہ ہم نے جیسے فرسٹ کلاس میں دیکھا تھا کہ ہم نے خلق کا ٹرانسلیشن دیکھا سورہ اخلاص کا، کہ اس میں اللہ نے اپنے لیے احد کا استعمال کیا ہے، احد لفظ کا۔ تو احد ایک ایسا عربک ورڈ ہے جس کے ساتھ آپ کسی اور چیز کو نہیں جوڑ سکتے، ویسے ہی اللہ کی ذات واحد ہے، احد ہے، اس کے ساتھ کسی اور کو نہیں شریک ٹھہرایا جا سکتا۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ توحید سے کیا مراد ہے۔ توحید سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ذات، صفات، عبادت اور اس کے حقوق میں منفرد یعنی کہ یونیک، یکتا یعنی کہ ایک اور بے مثال ماننا۔ تو یہ ہماری توحید کا بیسیکلی بنیاد ہے، اور توحید اسلام کی 5 ستونوں میں سے سب سے پہلا ستون ہے، اور توحید ہی اسلام کی پہچان ہے اور ایمان کی بنیادی حصہ ہے۔ توحید کی 3 قسمیں ہوتی ہیں اور ان تینوں قسموں پہ ایمان لانا فرض ہے۔ تو توحید کو بیسیکلی 3 قسموں میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔ So these are the 3 categories۔ سب سے پہلے ہے توحید الربوبیہ، دوسرا ہے توحید الاسماء والصفات، اور تیسرا ہے توحید الالوہیہ یا عبادت۔ تو آج ہم انہی کے بارے میں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے جو ہے وہ ہے توحید ربوبیت، یعنی کہ ذات۔
تو اللہ تعالیٰ کو کائنات کی ہر چیز کا خالق و مالک، رازق اور کائنات میں تمام امور کی تدبیر کرنے والا ماننا توحید ذات یعنی کہ ربوبیت کہلاتا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کہو اللہ ایک ہے، اللہ تعالیٰ سب سے بے نیاز ہے اور سب اس کے محتاج ہے، اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے، یعنی کہ کوئی اللہ کے برابر ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ سورہ اخلاص میں اللہ نے بیان کیا، اور سورہ حدید میں اللہ بیان کرتے ہیں کہ وہی اول بھی ہے اور وہی آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے اور پوشیدہ بھی ہے، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اور سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی آپ کہیے کہ وہ کون ہے جو تم کو آسمان و زمین سے رزق پہنچاتا ہے، یا وہ کون ہے جو کانوں اور آنکھوں پر پورا اختیار رکھتا ہے، اور وہ کون ہے جو زندہ کو مردے سے نکالتا ہے اور مردے کو زندے سے نکالتا ہے، اور وہ کون ہے جو تمام کاموں کی تدبیر انتظام کرتا ہے۔ ضرور وہ یہی کہیں گے کہ اللہ، تو ان سے کہیے کہ پھر کیوں نہیں ڈرتے۔ یعنی کہ اللہ کی ذات پہ ہمیں یقین بھی کرنا ہے کہ وہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے، وہ ہمارا مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ رازق ہے، وہ ہمیں رزق عطا کرنے والا ہے۔ تو یہ بیسیکلی اللہ کی ذات پہ یقین کرنا دل سے، ہر چیز سے، کہ آپ اللہ کو کائنات کی ہر چیز کا خالق اور مالک، رازق اور کائنات کے تمام امور کی تدبیر کرنے والا مانتے ہیں۔ تو اس کو ہم کہیں گے توحید ذات یعنی کہ ربوبیت۔ دوسرا ہے توحید اسماء الحسنہ یعنی کہ اللہ کی اسماء و صفات پر یقین کرنا۔ تو ہر وقت اور ہر جگہ اللہ تعالیٰ بندوں کی سننے والا ہے، اور وہ حاضر و ناظر ہے اپنے علم اور قدرت کے ساتھ، اور یہ صرف اللہ ہی ہے جو ہمیں ہر چیز پر اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہمیں ہر چیز سے عطا کرنے والے ہیں۔ اور سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اے نبی میرے بندے جب تم سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ میں ان سے قریب ہوں، پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں، لہٰذا انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ لوگ راہ راست پر آ جائیں۔ سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو، اور جو کام بھی تم کرتے ہو وہ اسے دیکھ رہا ہے۔ دلوں میں چھپے بھید صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ لوگ دنیا میں جو دکھاتے ہیں ان کی دل میں بالکل اس سے برعکس فیلنگز اور انٹینشنز ہوتے ہیں۔ تو دل میں چھپے بھید صرف اللہ ہی جان سکتے ہیں۔ اللہ سورہ ملک میں فرماتے ہیں کہ تم لوگ خواہ آہستہ بات کرو یا اونچی آواز سے بات کرو، اللہ تعالیٰ کے لیے یکساں ہے، کیونکہ وہ دلوں کے بھید جانتا ہے۔ کیا وہی نہ جانے گا جس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، حالانکہ وہ پوشیدہ باتوں سے بھی باخبر ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے۔ دین اور دنیا کی تمام بھلائیاں صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے وہ اس سے چھین لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آگے سورہ العمران میں فرماتے ہیں کہ کہو اے اللہ کائنات کے بادشاہ، تو جسے چاہے حکومت دے، جس سے چاہے چھین لے، جسے چاہے عزت بخشے، جس کو چاہے ذلیل کرے، بھلائی تیرے اختیار میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ رزق میں تنگی اور فاقے کرنے والا بھی اللہ ہی ہے، اللہ کی ذات ہے۔ سورہ
اسراء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اپنی اولاد کو غربت کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم ان کی بھی رزق دیں گے اور ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی۔ در حقیقت اولاد کا قتل ایک بڑا گناہ ہے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں جو اللہ نے بتایا ہے کہ غربت کے ڈر سے قتل نہ کرو، تو دنیا آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ فیملی پلاننگ میں بلیو کرتی ہے، اور غربت کے ڈر سے دنیا میں اولاد کو لانے سے ڈرتے ہیں لوگ۔ تو یہ اسی کے متعلق ہے کہ رزق بھی اللہ ہی دینے والا ہے اور تنگی بھی اللہ ہی دینے والا ہے، تو جو بھی ہوگا اللہ ہی کی طرف سے ہوگا، اس بات پر ہمیں دل سے اعتماد ہونا چاہیے۔ آگے اللہ پاک سورہ سبا میں فرماتے ہیں، اے نبی ان سے کہو میرے رب جسے چاہتا ہے کشادہ رزق دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے تنگی دیتا ہے، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ تو یہ ہماری دوسری اقسام تھی جس میں ہم نے دیکھا کہ توحید الاسماء والصفات، یعنی کہ ہم اللہ کے نام اور صفات دونوں پر اعتماد رکھیں۔ اور تیسرا ہمارا اقسام ہے توحید الوہیت، یعنی کہ عبادت۔ تو اس کا کیا مطلب ہے یا کسے کہتے ہیں؟ تو توحید الوہیت سے مراد یہ ہے کہ اللہ ہی حقیقی اور اکیلا معبود ہے، اس بات پر ہمیں اعتماد ہو۔ عبادت کی ساری قسمیں یعنی کہ زبانی، مالی، جسمانی صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے مخصوص ہے، یعنی کہ اللہ ہی کی ذات وہ ذات ہے جو عبادت کے لائق ہے۔ یہی وہ توحید ہے جس کو مشرکین مکہ سمیت ہر دور کے مشرک ماننے سے انکار کرتے رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہم خود اس توحید پہ قائم ہیں یا نہیں۔ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، انسان کا جینا اور مرنا بس اللہ ہی کے لیے ہونا چاہیے۔ تو اللہ پاک سورہ انعام میں فرماتے ہیں کہ کہو میری نماز، میری تمام قربانیاں، میری جان، میرا جینا، میرا مرنا، سب کچھ اللہ تعالی رب العالمین کے لیے ہے، جس کا کوئی شریک نہیں۔ اسی بات کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور سب سے پہلا مسلمان فرمانبردار میں ہوں۔ تو یہاں پر بھی ہمیں بار بار اللہ پاک قرآن پاک کے الگ الگ سوروں میں، الگ الگ آیتوں میں ہمیں یہ نصیحت مل رہی ہے کہ ہمارا اللہ کی ذات پر کس طریقے بھروسہ ہونا چاہیے، کس طریقے سے ہم اپنے آپ کو امپروو کر سکتے ہیں اچھے مسلمان بننے کے لیے۔ آگے اللہ پاک سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں، اور اے لوگو تمہارا معبود تو بس ایک ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ بہت رحم کرنے والا اور مہربان ہے۔ یعنی کہ اللہ کی ذات جو ہے بہت زیادہ رحم کرنے والی بھی ہے اور مہربان بھی ہے، تو وہی ایک ذات ہے جو عبادت کے لائق ہے۔ ہاتھ باندھ کر باادب کھڑے ہونا، سجدہ کرنا اور رکوع، یہ سب اللہ ہی کے لیے ہے مخصوص۔ آپ کسی اور کے سامنے سجدہ، رکوع یا کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانا، یہ ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے۔ ہم اگر وحدانیت میں یقین کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں، تو ہمیں صرف اللہ ہی سے مدد مانگنی ہے، ہر حال میں اللہ ہی کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلانے ہیں، اللہ ہی کے سامنے سجدہ کرنا ہے، رکوع کرنا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو اور خاص طور پر نماز عصر کی، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اس طرح ادب سے کھڑے ہو جیسے فرمانبردار غلام کھڑے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اس چیز کا استحضار ہونا چاہیے، ہم کوئی بھی عمل کریں کہ ہم اگر بشرطے کہ ہم اللہ پاک کی ذات
کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن ہمیں اس بات کا استحضار ہمیشہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی ذات ہمیشہ ہماری طرف متوجہ ہے اور اللہ پاک ہمیں دیکھ سکتے ہیں۔ تو ہم نے لاسٹ کلاس میں یہ بھی سیکھا تھا کہ احسان کسے کہتے ہیں۔ تو احسان اسی کو کہتے ہیں کہ آپ کا ایمان اس درجے پہ پہنچ جائے جہاں پہ آپ یہ اپنے آپ کے اندر ایک یہ فیلنگ لا سکے کہ آپ اللہ کو دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ اس لیول پہ نہیں پہنچ سکتے تو آپ کو اس چیز کا استحضار ہونا چاہیے اپنی نماز پڑھتے وقت یا آپ کے کوئی بھی عمل کرتے وقت کہ آپ کو اللہ کی ذات ہمیشہ دیکھ رہی ہے اور آپ جو بھی کر رہے ہیں اللہ پاک ہر وہ چیز کو جانتے ہیں۔ آگے اللہ پاک نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ہم جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں اس طریقے کی عاجزی کو اختیار کرنا چاہیے جیسے ایک فرما بردار غلام کسی کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ ہم نماز میں جب کھڑے ہوں تو ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سب سے پہلے تو اچھی طریقے سے وضو کریں آداب کی رعایت رکھتے ہوئے، اور پھر خشوع و خضوع والی نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ وہ ہم تبھی پڑھ سکتے ہیں جب ہم اس چیز کا استحضار رکھیں اپنے اندر کہ ہمیں اللہ کی ذات ہمیں دیکھ رہی ہے، ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں ہم کس کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ اس چیز کا اگر استحضار کریں کہ وہ ایسا بادشاہ ہے جو ہر چیز پہ قادر ہے، جس کی ہر چیز پہ سلطنت ہے، تو ہمارے لیے آسانی ہوگی۔ سورہ حج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، رکوع کرو، سجدہ کرو اور عبادت کرو اپنے رب کی، اور نیک کام کرو تاکہ فلاح پا جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بھی ایمان والوں کی یہ صفات بیان کی ہے کہ وہ رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، عبادت کرنے والے ہیں اور نیک کاموں میں آگے بڑھنے والے ہیں۔ تو اللہ پاک کو یہ چیز بہت پسند ہے کہ کوئی بھی بندہ کوئی بھی عمل کرے، چاہے وہ ایک آیت ہی پڑھنا کیوں نہ ہو، بٹ وہ کنسسٹنسی کے ساتھ کرے۔ تو ہمیں ہمیشہ نماز قائم کرنے میں آگے بڑھنا چاہیے، عبادت کے کاموں میں آگے بڑھنا چاہیے اور نیک کاموں میں ہمیشہ حصہ لینا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے۔ اور دعا صرف اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنی چاہیے، براہ راست مانگنی چاہیے۔ اللہ اپنے بندوں کے قریب ہے اور ان کی دعا کو ہمیشہ سنتا ہے اور قبول کرتا ہے۔ اس چیز کا ہمیں ہمیشہ یقین ہونا چاہیے دل میں۔ اور اللہ پاک سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں کہ اے نبی، میرے بندے جب تم سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ میں ان کے قریب ہی ہوں۔ جب کوئی دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں دعا کو قبول کرتا ہوں، بس انہیں چاہیے کہ وہ میرا حکم مانیں، مجھ پر ایمان لائیں تاکہ راہ راست پالیں۔ تو اللہ پاک یہاں پر دوبارہ یہی فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ کی ذات پر ہمیں بھروسہ ہو اور ہم صرف اور صرف اللہ کی ذات سے مدد مانگیں تو اللہ کی ذات ہمیشہ ہماری طرف متوجہ ہوتی ہے اور اللہ پاک ہمیشہ ہمیں ہماری ہر مشکل کو آسان کرنے والے اور ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والے ہیں۔ ہر وہ کھانا جس پہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہو وہ حرام ہے۔ ساری نظر، نیاز، منت کا حقدار صرف وہی ہے، اللہ کی ذات ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تم پر مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے کے نام کردہ سے ذبح کی گئی ہو حرام کر دیا ہے۔ تو اللہ کے نام کے علاوہ اگر کسی اور کا نام لے کر کوئی بھی چیز ذبح کی گئی ہے تو وہ ہم مسلمانوں کے لیے حلال نہیں ہے۔ تو ایسے ہی اللہ کے علاوہ کسی اور کے کوئی عبادت کے لائق ہی نہیں ہے۔ رضا اور خوشنودی صرف اللہ تعالیٰ ہی کی سے طلب کرنی چاہیے۔
اللہ پاک سورہ روم میں فرماتے ہیں رشتہ دار، مسکین اور مسافر کو اس کا حق ادا کرو، یہی طرز عمل بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہتے ہیں اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ تمام محبتوں پہ غالب اللہ ہی کی محبت ہونی چاہیے۔ اللہ پاک سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو اس کا ہمسر اور مد مقبول بنا لیتے ہیں اور ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے، حالانکہ ایمان والے تو اللہ تعالیٰ سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بھی بات آتی ہے کہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں نا اس دنیا میں، تو اللہ پاک اسی کے ساتھ ہمارا قیامت میں حشر ہوگا۔ یعنی کہ ہماری اگر دل میں یہ چاہ ہو کہ جیسے صحابہ کی ہوتی تھی کہ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیں جنت نصیب ہو، ان کا دیدار نصیب ہو، تو ہمارے دل میں جس کی محبت ہوگی ہمارا حشر بھی ان کے ساتھ ہوگا۔ تو ہمیشہ ہم جب محبت کریں تو اللہ کی ذات سے محبت کریں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے سنتوں پر چلنے کی عمل کرنے کی کوشش کریں۔ دین اور دنیا کے تمام معاملات میں اطاعت صرف اللہ ہی کی ہونی چاہیے۔ اللہ پاک نے سورہ نحل میں فرمایا ہے ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا اور اس کے ذریعے سب کو خبردار کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور غیر اللہ کی اطاعت سے بچو۔ اس کے بعد ان میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت بخشی اور کسی پر گمراہی مسلط ہو گئی۔ یعنی کہ اللہ کے نبی جب آئے دنیا میں لوگوں کو دین کی طرف بلانے کے لیے، تو چند ایک ایسے لوگ تھے جس کو اللہ نے ہدایت عطا کی، اور چند لوگ ایسے بھی تھے جن پر ان کلام کا کوئی اثر نہیں ہوا، بار بار نبیوں کے بلانے کے باوجود بھی وہ گمراہ رہے۔ پناہ صرف اللہ ہی سے مانگنی چاہیے، کسی اور کے بس میں نہیں ہے کہ وہ کسی کو پناہ دے سکے۔ سورہ ناس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہو میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب، انسانوں کے بادشاہ، انسانوں کے حقیقی معبود کی، اس وساوس ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وساوس ڈالتا ہے، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ تو اللہ پاک بار بار ہمیں یہ فرما رہا ہے الگ الگ آیتوں کے ذریعے کہ عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔ تو ایک بار پھر میں دہرانا چاہوں گی کہ توحید کے 3 اقسام ہیں۔ سب سے پہلے تو توحید الربوبیہ، یعنی کہ مینٹیننگ دی یونیٹی آف لارڈشپ، یعنی کہ اللہ کی وحدانیت پر آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ ذات، اللہ کی ذات یعنی کہ رازق، مالک، خالق، ہر چیز پر قدرت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ وہ یکساں ہے، یعنی کہ وہ ایک ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ دوسرا ہے توحید الاسماء والصفات، یعنی کہ آپ کو اس بات پر یقین ہو کہ اللہ کے نام اور صفات جو ہے وہ ایکسکلوسیو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے۔ جیسے کہ میں آپ کو اگزامپل دے سکتی ہوں کہ فار انسٹنس ہم دیکھتے ہیں کہ عبد الرحیم کسی کا نام ہو سکتا ہے، اللہ کے اسماء الحسنہ میں سے ہے رحیم، لیکن جس طریقے کی اللہ کے پاس یہ جو اللہ کا نام ہے رحیم، تو اللہ کی رحیم ہونے والی جو صفت ہے وہ صفت آپ کو دنیا کے بندوں میں نہیں ملے گی۔ کسی کا نام رحیم ہو سکتا ہے تو اس کے اندر دوسروں کے لیے رحم کا مادہ ہو سکتا ہے، لیکن اس درجے کا کبھی نہیں ہو سکتا جو یہ اللہ کی صفت ہے۔ تو ہمیں اس چیز کو جاننا، ماننا اور دوسروں کو بتانا بے حد ضروری ہے کہ
کرنے والی ذات صرف اللہ ہی کی ہے، اور ہمیں ہر چیز کے لیے صرف اللہ ہی سے مدد مانگنی ہے۔ تیسرا توحید کا اقسام ہے توحید الالوہیہ، یعنی مینٹیننگ the unity of Allah's worship، یعنی کہ اللہ ہی کی وہ ذات ہے جو عبادت کے لائق ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تو صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے جو عبادت کے لائق ہے۔ چلیے یہاں پر میں اپنی بات کو اور بھی کلیریفائی کرنا چاہتی ہوں، جیسے کہ آپ نے فزکس کا ایک لا ہے جو ہم میں سے بہت سارے لوگوں نے فزکس پڑھا ہوگا، تو یہ F=mg بیسیکلی فورس آف گریوٹی، جو ایکویشن ہے فورس آف گریوٹی کا، اس میں آپ جانتے ہیں کہ m corresponds to mass and g corresponds to gravitational force۔ تو اگر ہمیں کسی بھی چیز کا ویٹ معلوم کرنا ہے تو ہمیں اس کو گریویٹیشنل فورس سے ملٹیپلائی کرنا ہوتا ہے، جیسے کہ فار انسٹنس آپ کو ایپل کا ویٹ معلوم کرنا ہے تو آپ ایپل کا جو ماس ہے اس کو ملٹیپلائی کریں گے گریویٹیشنل فورس سے، جو بیسیکلی 9.8 ہے۔ تو ہم جو مسلمان ہیں، ہمارے لیے یہ گریویٹیشنل فورس ہے اللہ کی وحدانیت، لا الہ الا اللہ پر اعتماد رہنا۔ جیسے کہ میں آپ کو یہاں پہ اگزامپل دوں گی، مان لیجیے کوئی شخص ہے جو بہت سارے نیک اعمال کرتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، لوگوں کی مدد کرتا ہے، اور وہ بہت اچھا ہے، وہ ہر نیک عمل کر رہا ہے، لیکن اس کے ایکشنز اچھے ہیں، لیکن اس کے پاس یہ جو ہماری گریویٹیشنل فورس ہے جو لا الہ الا اللہ ہے، یعنی کہ وحدانیت پہ اسے اعتماد نہیں ہے، توحید نہیں ہے، تو کیا اس کے عمل اللہ کے پاس قابل قبول ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے، کیونکہ اللہ کے پاس کوئی بھی عمل قبول ہونے کا کرائٹیریا ہی یہی ہے کہ ہم اللہ کی وحدانیت پر یقین کریں، اللہ کی ذات کو کسی سے شریک نہ کریں، اللہ ایک ہے اس بات پر ہمیں اعتماد ہو، تو اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس بات پر ہمارا دل سے اعتماد ہو۔ جب ہم کوئی بھی عمل کریں گے اس اعتماد کے ساتھ کہ اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہی ہے جو ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے، تو پھر اللہ کے پاس ہمارا عمل چاہے وہ کوانٹٹی میں بہت تھوڑا ہو لیکن وہ قابل قبول ہوگا۔ تو یہ انسان جو اچھے اعمال کر رہا ہے لیکن اس کے پاس وحدانیت، اللہ کی وحدانیت پر کوئی اعتماد نہیں ہے، چاہے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی دنیاوی زندگی کو آسان کر دے، اس کے اچھے اعمال کی وجہ سے اس کی دنیاوی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں اللہ پاک، اللہ کے حکم سے یہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کو کیا قیامت کے دن کوئی اجر ملے گا، ان نیک اعمال کا کوئی بدلہ ملے گا؟ نہیں مل سکتا۔ اللہ کے پاس قبولیت کا یہی بیسک کرائٹیریا ہے کہ آپ اللہ کے پاس اپنے ایمان کو بچا کر آئیں۔ تو دنیا میں ہم جب بھیجے گئے ہیں تو ہم اللہ کی ذات پر اعتماد کریں، اگر ہماری زندگی ایسی گزاریں کہ ہم دین کے کاموں میں اپنا ٹائم سرو کریں اور دین کو سیکھنے میں اپنا ٹائم سرو کریں، تو انشاءاللہ امید کر سکتے ہیں کہ ہمیں موت بھی ایسی آئے گی جو ایمان پر ہو، کلمے والی موت، یعنی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہوئے ہماری دنیا سے رخصتی ہو، خاتمہ بالخیر ہو، اس چیز پر ہم دعا کرتے ہیں، لیکن جان لیجئے کہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ موت اسی وقت آتی ہے جب ہم ہمارے ریگولر کام کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم اگر اپنا ڈیلی روٹین ایسا بنائیں کہ ہم اپنے کام کاج میں رہیں لیکن ہمارا دل اللہ کی یاد میں ہو، جیسے کہ دست بغار دل بیار، یعنی کہ آپ کا کام کاج میں ہاتھ ہو لیکن آپ کا دل اللہ کی ذات کی طرف مائل ہو، تو آپ کوئی بھی کام کریں سب سے پہلے اپنے انٹینشنز کو پیوریفائی کریں
کہ میں یہ کام کر رہی ہوں تو میرے یہاں پہ انٹینشن کیا ہے. صرف اور صرف آپ کا انٹینشن اللہ کی رضا ہونا چاہیے. چاہے آپ گھر کے کام ہوں، چاہے آپ آفس کا ورک کر رہے ہوں، آپ اپنی فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے ورک کر رہے ہیں، آپ آفس میں 9 سے 10 گھنٹے سرو کر رہے ہیں، کریں آپ اس انٹینشن سے کریں کہ میں حلال روزی کے لیے اس جاب کو کر رہا ہوں، کیونکہ میں اپنی فیملی کو سپورٹ کرنا چاہتا ہوں. اللہ پاک میرے اس عمل کو قبول کریں. آپ اپنے ہر عمل سے پہلے اپنے انٹینشنز کو پیوریفائی کریں. تو انشاءاللہ ہم یہ جو چھوٹی چھوٹی ڈیلی ہمارے ریگولر ایکٹس ہیں، ان کو بھی عبادت کا ایک حصہ بنا سکتے ہیں، اپنی انٹینشنز کو پیوریفائی کر کے اور اپنی توحید کو صحیح کر کے، اس بات پر اعتماد کر کے کہ کرنے والی ذات صرف اللہ ہی کی ہے، اور جو کچھ بھی ہوگا وہ اللہ ہی کے حکم سے ہوگا. اللہ کے غیر پہ ہمارا کوئی اعتماد نہیں ہونا چاہیے. جو بھی ہوگا اللہ کی ذات سے ہوگا، اس بات پہ ہمیں یقین ہونا چاہیے. تو جسٹ ریکیپ کہ آج ہمارے کلاس میں ہم نے کیا کیا چیزوں کو دیکھا ہے. سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھا کہ وائی واز کریڈ فارمولیٹڈ. تو یہ ضرورت اسی لیے پیش آئی کیونکہ بہت سارے ڈیوینٹ گروپس ہو گئے تھے صحابہ کرام کے زمانے میں، لیکن اس ٹائم پہ بکس میں کلاسیفائی نہیں کیا گیا تھا بیسیکلی. لیکن بعد میں کیونکہ یہ ڈیوینٹ گروپس آنے لگے تو صحابہ کو اس چیز کی ضرورت محسوس ہوئی، اور پھر تابعین، تابعین، ان سبھی نے ان چیزوں کو محفوظ کیا ہے. تو یہ ہمارا بیسک انٹروڈکٹری کلاسز تھے. لاسٹ والی کلاس جو میں نے لی تھی اس میں بھی میں نے بیسک انٹروڈکشن دیا ہے کہ ہمیں عقیدہ کیوں سیکھنا چاہیے، کیونکہ جب ہمارے عقائد صحیح ہوں گے تو ہمارے اعمال صحیح ہوں گے. اگر ہمارے اعمال صحیح ہوں گے تو وہ ہمارے کردار کو بلند کرے گا، اور ہمارے اعمال جو ہم کر رہے ہیں وہ اللہ کی نظر میں قابل قبول ہوں گے. تو ہماری ساری زندگی کی کوشش اور محنت اسی چیز پہ ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے والے عمل کریں، تاکہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہمیں اللہ پاک ہم سے خوش ہونا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے خوش ہو. تو ہمیں ہمیشہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ہماری زندگی کو سدھاریں. تو لاسٹ کلاس میں ہم نے ایمان کسے کہتے ہیں دیکھا تھا، احسان کسے کہتے ہیں دیکھا تھا. آج کی کلاس میں بیسکلی میں توحید پر فوکس کرنا چاہ رہی تھی کہ آگے بڑھنے سے پہلے توحید کی کلیئرٹی ہم سب کو ہو کہ توحید کسے کہتے ہیں، اور توحید کے بیسک جو 3 اقسام ہیں ان کو میں نے ڈسکس کیا. توحید الربوبیت، توحید الاسماء والصفات، اور توحید الالوہیہ. تو ہم سب مسلمان ہیں، ہم سبھی کو ان بیسک چیزوں کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے. تو میں انشاءاللہ نیکسٹ کلاس سے ہماری یہ جو کتاب ہے عقیدہ الطحاویہ، اس میں 114 پوائنٹس امام الطحاوی نے بیان کیے ہیں اللہ کے ذات کو سمجھانے کے لیے اور ہمارے عقیدے کو کریکٹ کرنے کے لیے. تو ہم انشاءاللہ نیکسٹ کلاس سے ہر ایک کلاس میں ایک پرٹیکولر پوائنٹ کو الیبریٹلی ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. اور میں نے یہ بک کا PDF جو میرے براڈ کاسٹ لسٹ میں ان سے شیئر کیا ہے. آپ اس کو آن لائن بھی سرچ کر سکتے ہیں، عقیدہ الطحاویہ کے نام سے. آپ کو اردو ٹرانسلیشن بھی مل جائے گا اور انگلش ٹرانسلیشن بھی مل جائے گا. میں نے ایک اور PDF بھی بنائی ہے جس میں صرف یہ بیسک پوائنٹس جو 114 پوائنٹس ہیں اس کے بارے میں ہے، تو میں نے وہ بھی شیئر کیا تھا. آپ وہ بھی ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے پاس فار ریفرنس رکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آئے، اور آپ بھی ان بکس کو ریفر کر سکتے ہیں تاکہ آپ دین کو اور بھی اچھی طریقے سے سمجھیں. انشاءاللہ میں اگلی کلاس میں پوری کوشش کروں گی کہ میں فرسٹ پوائنٹ کو الیبریٹلی ایکسپلین کروں، اور انشاءاللہ ہم ہر ویک اس سیشن کو کنڈکٹ کر سکیں. آپ اپنے فیڈ بیکس ضرور دیں تاکہ انشاءاللہ میں نیکسٹ سیشن اس سے بہتر لے پاؤں. جزاک اللہ. نحمدہ
ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، ونشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. جزاك الله خير.